Minister of State for Parliamentary Affairs. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। हकीकी मानों में आज बहुत बेहतरीन बहस हुई है। एक बार फिर मैं मुश्ताक साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और आज जब अफ़गान कौम की बात है तो अफ़गान कौम को खराज तहसीन यहाँ पाकिस्तान की ऐवान बाला से पेश ना हो तो मुनासिब ना होगा। वो कौम जिसने 300 साल के अंदर 3 बड़ी ताकतों से नबर्द आजमा हुए और दुनिया को साबित किया। लोग किताबों में कहानियाँ लिखते हैं, उन्होंने अपने खून से तहरीर लिखी कि जिस तरह खुशहाल खान खटक साहब फरमाया करते थे, मैं समझता हूँ कि खुशहाल खान बाबा का ये शेर अफ़गानियों पे, अफ़गान कौम पे, उनके जज्बा हुर्रियत पे और उनकी दिलेरी पे, उनकी खुददारी पे, इससे बेहतरीन शेर शायद ना हो सके। ज़ुख़ुशाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासम, ज़ुख़ुशाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासम कि खबर शुम च पुख्तुन दचा ग़ुलाम शो। मफ़हूम यह है, इशारा किया है अपने कौम की तरफ कि मैं खुशहाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार लिए और कफन पहने दोबारा निकल आऊँगा अगर मैंने ये देखा कि कौम मेरी कभी जो है वो ग़ुलाम बनी। तो अफ़गान कौम ने कभी ग़ुलामी पसंद नहीं की। अफ़गान कौम ने हमेशा अपनी मट्टी से वफा की और उसकी कीमत भी अदा की, और उसके साथ साथ हमने भी वो कीमत अदा की। आज when we look back in our hindsight, बड़े बड़े आलिम लोग, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, अमेरिका ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से रिटर्न बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ काबिल लोग जब बात करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि वो दिन भी एक था जब दरिया आमू को रशिया की रेड आर्मी ने क्रॉस किया और अफगान कौम के जवान अपनी कौम के दिफा के लिए खड़े हुए और इस पाकिस्तान ने वो मिसाल कायम की जिसको हम मदीना सानी, जो हमारे फुक़हा और जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, ऐसे नहीं कहते थे, मुआखात की याद हमने ताज़ा की। हम उस नस्ल में से हैं जनाब चेयरमैन साहब कि हम अफगान जिहाद के सामने उसको होते हुए हम बड़े हुए। उसको अब चाहे कोई कुछ भी नाम दे, लेकिन हमने मुआखात की तारीख इस तरह से जिंदा की कि जब सारी दुनिया ने अपने दरवाजे बंद किए, हमने अपने अफगान बहन और भाइयों के लिए अपने सीने खोले और उसकी हमने कीमत अदा की। 70,000 कोई अपने घर का एक बंदा नहीं दे सकता। 70,000 हमारे जवान, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FC हो, चाहे वो हमारे आम लोग हो, पाकिस्तानी हो, हमारे मदरसे महफूज ना रहे, हमारे बाजार महफूज ना रहे, हमारे बच्चे बास्केटबॉल खेलते हुए उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए, लाशों को उठाने के लिए हम पाकिस्तानी जब आए उनके वालिदैन पे ड्रोन अटैक्स हुए, हमारी शादियों पे ड्रोन अटैक्स हुए और शादियों के जनाजों पे ड्रोन अटैक्स हुए, हमारे मदरसों पे, हमारे स्कूलों पे, हमारे तो बच्चों के सर कट गए आर्मी पब्लिक स्कूल में, जिसका जो भी मंसूबा था, वाशिंगटन में बैठ के कोई जो भी मंसूबा बना रहा था, जो अफगानिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके रूस की रेड आर्मी के सामने खड़े थे, वो सिर्फ अपनी जज्बा हुर्रियत से अपने वतन को बचाने के लिए खड़े थे। आज मैं ये समझता हूं कि हमें उन मुजाहिदीन की कुर्बानियों की, उनकी लाशों की, उनके बदन आज भी जिंदा हैं कब्रों में, क्योंकि अल्लाह कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कभी ना कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें खबर नहीं। तो आज यहां पे कह के उन लोगों के खून और कुर्बानियों का मजाक ना उड़ाया जाए जिन्होंने अपने दीन की, अपने वतन की हिफाजत की आने वाले लोगों के खिलाफ। इसलिए हम सलाम पेश करते हैं अफगान कौम को। और मैं ये समझता हूं कि चाहे दुनिया माने या ना माने, जो ऊपर बैठा है उसको तो पता है, हमारा मुल्क कभी क्लाशनकोफ के नाम से ना आशना था जी। यहां कोई हीरोइन की बात नहीं होती थी जी। यहां
کوئی خودکش بمبار کا تصور نہیں تھا، تو قیمت افغانیوں نے بھی پے کی، قیمت پاکستانیوں نے بھی پے کی۔ آج ہماری خواہش ہے، اور آج ریاست کی، حکومت پاکستان کی اور پاکستان کے ہر باشندے کی خواہش ہے، میں کابل میں بیٹھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج ایک ایک پاکستانی کی خواہش ہے، اور آج حکومت کی سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ افغانستان اپنے فیصلے خود کرے۔ اس ایک نقطے پہ میں اپنے بھائی عثمان کاکڑ صاحب سے ایگری بہل کرتا ہوں، اور یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنا ایک رول ادا کیا جناب چیئرمین صاحب اس پیس پروسیس میں، کہ ہم نے جو افغان طالبان ہیں اور یو ایس فورسز ہیں، یو ایس ہیں، ان کے بیچ میں اپنے رول پلے کیا کہ اب امن معاہدہ ہو اور وہ کامیاب ہو۔ لیکن ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ انٹر افغان ڈائیلاگ ہو اور افغانستان اپنا فیصلہ خود کرے۔ دنیا میں کسی کو اگر حق ہے افغانستان کا، کون ادھر حکومت کرے گا، کس طرح کی حکومت ہوگی، کیا طرز حکومت ہوگی، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا، صرف افغان کرے گا، اور یہ ریاست پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے جی۔ افغانستان اور ہمارا جنم کا ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے مفکر پاکستان نے آج یہاں بار بار مفکر پاکستان کی بات ہوئی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ساؤتھ ایشیا ایک بدن کی طرح ہے، اس بدن کا ایک دل ہے، اس دل میں اگر امن ہوگا پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا، اور وہ افغانستان۔ اس لیے دلاور خان صاحب، بیرسٹر سیف سنیں جی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن ہماری صرف خواہش نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ افغانستان کا امن ہماری خواہش نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ ہم نے روس کی انویژن کے بعد بھی پرائس پے کی، اسکول گوئنگ بچے تھے ہم، روز خبر آتی تھی قصہ خانی بازار میں دھماکہ ہو گیا، نہیں ہوتا تھا ایسے؟ وہ کس کے چیتھڑے اڑتے تھے؟ وہ میرے اور آپ کے چیتھڑے نہیں اڑتے تھے؟ یہ جو آج ہمارے اور آپ کے بدن کٹے پڑے ہیں، واللہ جب کابل میں دھماکہ ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمیں ادھر دکھ ہوتا ہے، اور ادھر جب ہوتا ہے تو ادھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ریئلائزیشن دونوں طرف ہے۔ پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں کابل گیا، اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کی طرف سے اپنے افغان بہن بھائیوں کو جو تحفہ تھا، اس کا افتتاح اس ناچیز کے ہاتھ سے اللہ نے کروایا۔ ان کے نائب صدر دوئم بھی وہاں موجود تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا خوبصورت نام اس اسپتال کے بالکل سرہانے اوپر رکھا ہوا ہے، قائد اعظم ہاسپٹل کابل۔ اور جناب اشرف غنی صاحب کے اپنے آبائی علاقے میں بھی ہم نے ان کو ایک تحفہ دیا ہے، وہاں بھی ایک اسپتال ہم نے حکومت پاکستان نے بنوا کے دیا ہے، جو کابل والا ہے۔ اس کے افتتاح پہ میں گیا تھا، آئی تھنک $18 ملین کا تھا۔ دوسرے پہ شہریار خان افریدی، اس وقت آئی تھنک انٹیریئر منسٹر تھے فار اسٹیٹ، وہ گئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہندوستان بڑے ان روڈز وہاں بنا چکا، وہ اچھے کام جو ہم نے کیے ہم اس کو اجاگر نہیں کر سکے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کا اعادہ کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ دنیا، یہ خطہ جو دنیا کا ہے، یہ اس وقت آگے دنیا کی تاریخ یہ خطہ لکھے گا۔ ان سے ہمارا افغانیوں سے سینکڑوں ہزاروں سال کا تعلق ہے، تجارتی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد سے بھی پہلے تجارتی بنیاد پہ ہمارا تعلق تھا۔ 1500 سال پہلے ہم مسلمان ہوئے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمارا ان کے ساتھ تجارتی روٹ تھا۔ نیچرل ایک طریقہ کار ہے کہ کابل سے کوئی کارواں نکلتا ہے اور وہ پشاور تورخم بارڈر کراس کر کے پشاور آتا ہے، اور پھر قصہ خانی بازار میں قہوے پیتے ہیں۔ کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے، حکومت پاکستان نے، جناب چیئرمین صاحب، تورخم بارڈر 24/7 کھلا ہے، اور اپنے افغان بھائی بہنوں کے لیے ہم نے غلام خان انگور اڈا، خرار لاچی ٹرمینل جو ہیں وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کے لیے کھول دیے ہیں، اور اوپن انویٹیشن ہے ہمارے افغان جو بھی انشاءاللہ وہاں گورنمنٹ بنتی ہے اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے، کہ یہ جو انشاءاللہ گوادر اور سی پیک جو ہے، یہ صرف پاکستان اور چائنا کا، ہمارا آپس کا کوئی صرف ہم دونوں کا نہیں ہے،
یہ اس پورے خطے کا گیم چینجر ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی، قزاقستان کے لیے بھی، ترکمانستان کے لیے بھی، آذربائیجان کے لیے بھی، اور وہ رشیا جو کبھی ہم کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کا، تو رشیا سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سارا خطہ ایک بیلٹ کی صورت میں دنیا کو ایک گیم چینج کر کے دے گا، اور اس میں ہماری حکومت پاکستان اور ریاست کی طرف سے افغانستان اور ایران جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اوپن ہم ان کے ساتھ جو ہے انویٹیشن بھی ہے، اس پہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سی پیک سے ہمارا افغانستان جو لینڈ لاک کنٹری ہے اس کو پورا اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو. میں آخر میں یہاں پہ بات ہوئی ہماری سب کی بہن عافیہ صدیقی صاحبہ کی. پہلے تو ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکے، بدقسمتی سے دنیا میں ہم مسلمان بیچارہ اپنا کیس لڑ ہی نہیں سکا. وہ ٹوین ٹاورز جس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، جس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور اس پہ ایک نئی ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کی گئی جو کبھی نہیں آ سکے گی انشاءاللہ. لیکن اس میں تو کوئی پاکستانی نہیں تھا. Why did we pay the price in 70,000 odd bodies of ours? اس میں تو کوئی افغانی نہیں تھا. وہ تو جو بھی تھے. تو اس لیے جب عافیہ صدیقی صاحبہ کا واقعہ ہوا، اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کی الیکٹڈ حکومت ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر لوگ خواہش نہ رکھتے ہوں کہ وہ واپس نہ لایا جائے. پچھلی رجیم میں جب میاں صاحب کا دور تھا، میں لا کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی بائی لا میں وہاں میں اس کا ایک ممبر تھا. ہم نے وہاں سے یونانیمس ایک ریزولوشن پاس کروائی. اس میں جمعیت کے بھی دوست تھے، جماعت کے بھی تھے، نون کے بھی تھے، پی کے بھی تھے. اور ہم نے اس وقت کے ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین صاحب کو ریکویسٹ کی. یہ وہ ٹائم تھا جب امریکن پریزیڈنٹ آ رہا تھا، اور اس ٹائم میں مشاہد حسین سعید صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گیپ ہوتا ہے جس میں وہ لوگوں کو چھوڑتے ہیں. تو اس میں ہم نے لیٹر لکھوایا اس وقت کے ہمارے اسپیکر صاحب کو اس کمیٹی کی طرف سے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی ریکویسٹ بھجوائی کہ اسپیکر صاحب ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ ریکویسٹ ریاست پاکستان کی طرف سے جائے وہاں کہ ہماری یہ بہن وہاں ہے. جیسی ہماری حکومت آئی ہے، پہلا جو انٹرنیشنل انیشیٹو لینے کی جناب وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی، انہوں نے کوشش کی ہے ہماری اس بہن کو وہاں سے نکلوانے کی. ہاں وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو سکی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں مشتاق صاحب کو، تمام قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جب ہماری حکومت بنی تو خان صاحب کے ذہن میں پہلی چند باتوں میں سے عافیہ صدیقی صاحبہ کی بھی بات تھی. انشاءاللہ یہ ہم پہ اس دھرتی کا، آپ پہ اور ہم پہ، اس پورے ایوان پہ قرض ہے کہ کل کو یہ خبر نہ آئے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہوں گی. وہاں اگر خدا نخواستہ وہ فوت ہوں گی، وہ شہید ہوں گی، ان کی شہادت سے پہلے، کیونکہ سب نے جانا ہے اپنے ملک میں، ہم ان کو اپنی عزت کو واپس لے کے ہیں. ہماری حکومت اس کے لیے تگ و دو کرے گی. باقی جو افغان پالیسی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مناسب بات حکومت کی طرف سے کر دی ہے کہ ہم نے اپنا رول پلے کیا. افغانستان کا امن ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے. اور جو 29 فروری 2020 کو یو ایس اور طالبان کے بیچ میں جو ڈائلاگ ہوا، ہماری کوششوں سے ہوا، ہم اس کا کریڈٹ لیتے بھی ہیں، اس کو کلیم بھی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اب انٹرا افغان ڈائلاگ ہو اور اب افغانیوں کو آزادی دی جائے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کرے. ہاں انیبلنگ انوائرمنٹ ضرور کریٹ کی جائے، باہر سے کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کرے، اور ان کو الاؤ ہو کہ وہ اپنے لیے جو بھی پروسیس آگے لے کے جائیں. ہماری دعا اپنی افغان قوم کے ساتھ ہے، ہماری دعا اپنی افغان جو ہے وہاں جو بھی حکومت آتی ہے ان کے ساتھ ہے. ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کریں گے. ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بیچ میں جو مذہبی تعلق ہے، جو علاقائی تعلق ہے، جو زبان کا ایک تعلق ہے، وہ ہمیشہ انشاءاللہ پائیدار رہے. تھینک یو. The motion has been talked out.